Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. Once again, welcome back to our channel because you are watching Gupshup Corner with new video and I am your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी सीनियर एक्टर आयशा खान की डेथ आजकल सोशल मीडिया का हॉट टॉपिक बनी हुई है। हर कोई इसी पे बात कर रहा है। देखा जाए तो किसी की वो बहन, किसी की आपा, कोई उनका मुंह बोला बेटा, किसी की बाजी थी, फिर कुछ उनके पड़ोसी भी थे कि एक वीडियो में 2 लड़के भी देखे जो बता रहे हैं कि वो उनकी बिल्डिंग में रहती थी। इनफैक्ट जब सोशल मीडिया देखो तो हर कोई पोस्ट कर रहा है, बाकायदा वीडियोस बनाई जा रही हैं। वसीम बदामी, मिशी खान, नादिया खान तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बात भी कर रहे और करनी भी चाहिए, क्योंकि ये हकीकतन बहुत दुख की बात है। इससे कतई नज़र कि वो एक एक्टर थी, एक बुज़ुर्ग, वो भी औरत ज़ात, अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी और उसकी डेथ हो गई। और सबसे बड़ा अलमिया कि जब घर से ताफुन फैला तो पड़ोसियों को पता चला, फिर उनके रिलेटिव्स को कॉल की गई और ईदी एम्बुलेंस बुलाकर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ईदी मोर्चरी में रखवा दिया गया कि उनके बच्चे आएंगे तो फिर फ्यूनरल होगा और सब कुछ। एनीवेज, अब न्यूज़ ये भी आ रही हैं कि जी बेटा उनका इस्लामाबाद से कराची पहुंच गया था और 2 दिन के बाद, और उसने ईदी सेंटर में जाके बॉडी रिसीव की। मतलब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी चूँकि, तो उन्होंने कहा भी कि पोस्टमार्टम इसका ज़रूरी है, तो उनके बेटे ने कह दिया कि नहीं, हमें पोस्टमार्टम मुझे नहीं करवाना। और जल्दी जल्दी उसने वहाँ से बॉडी रिसीव की और विद इन नो टाइम वो कब्रिस्तान में ही जनाज़ा पढ़वा के तो दफना दिया गया। लेकिन कुछ न्यूज़ ये भी आ रही हैं कि जी स्टिल उनकी बॉडी ईदी उधर सर्द खाने में पड़ी हुई है। ये तो सारी बातें वो हैं जो लोग कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये सच हो कि उनका बेटा गया और उसने नमाज जनाजा करवा के तो दफना दिया, तदफीन हो गई है उनकी। लेकिन सोचने की बात यह है कि बाकी उनका एक बेटा और एक बेटी, क्योंकि कभी पता चलता है उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और कभी पता चलता है 1 बेटा और 1 बेटी है। बट एनीवेज, अगर 2 भी बेटे हैं तो 1 तो आ गया, तो बाकी 2 को क्या मसला था, बेटी को भी और बेटे को भी। अब सोचने की बात यह है, जो कि हमने सुना है, कई लोग कहते हैं कि जी अपनी ज़िंदगी में ही जायदाद के फ़ैसले कर देने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। तो शायद यही सोच के आयशा खान ने भी अपनी जायदाद का फ़ैसला बच्चों में मतलब तकसीम कर दिया, उसको फ़ैसला कर दिया कि कल को ये लड़ेंगे नहीं, और शायद उनके माइंड में ये भी होगा कि मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। जबकि हमारे मज़हब में तो यही है कि जी जब किसी की डेथ हो जाती है तो वरासत तब तकसीम होती है। लेकिन उनकी अपनी थिंकिंग थी, शायद उस टाइम पर उन्होंने सही सोचा, लेकिन वो उनके लिए सही साबित नहीं हुआ। अब जितनी इंसल्ट हो चुकी है अब तक उनके बच्चों की सोशल मीडिया पे, जितना लान तान लोग कर चुके हैं उनको, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं, या कहीं वो अब ये बता सकेंगे सारी ज़िंदगी जो उनकी बाकी बची है कि आयशा खान हमारी माँ थी। क्योंकि जब भी वो ये बताएंगे तो हिस्ट्री रिपीट होगी कि उनकी माँ कैसे उसकी डेथ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की बातें कभी भी पुरानी नहीं होती। बट एनीवेज, जहाँ पर देखा जाए कि उनके बच्चों का कसूर है, क्योंकि जो सामने आ रहा है कि जी उन्होंने कुछ उनके कोलीग्स थे जो जैसे कि तलत हुसैन, उनके साथ भी उन्होंने तज़किरा किया अपने बच्चों से रिलेटेड बात का कि जी मैं कॉल करती हूँ, लेकिन 2 मिनट का कह के तो वो कॉल बंद कर दी जाती है, और उसके बाद मैं 2 मिनट का इंतज़ार करते करते रात गुज़र जाती है। और इसी तरह फिर 2 मिनट का इंतज़ार पहले रातें गुज़रने पर हुआ, फिर दिन, फिर हफ्ते, फिर महीने, फिर सालों।
تو حیرت کی بات ہے، کچھ کامنٹس میں نے یہ بھی پڑھے کہ کہیں پر جی ماں کا بھی قصور ہوتا ہے، کچھ مائیں بھی ایسی ٹاکسک ہوتی ہیں کہ بچے ان کو پھر ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ جب بچے چھوٹے تھے تو ماں نے بچوں کی بدتمیزی کی وجہ سے، یا جیسے بچے بچپن میں سارا کرتے ہیں اس کی وجہ سے کہیں امبیرسمنٹ فیل ہو اور بچوں کو چھوڑ دیا ہو ماں نے، صرف اس بیس پہ کہ جی بچے ہمیں امبیرس کروا دیتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی مجھے یہ کامنٹ سن کے بھی، پڑھ کے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ جہاں پر ہمارا میڈیا اس چیز کا ذمہ دار ہے، کیونکہ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، کئی آرٹسٹ ہیں جو آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا، ہمارے ساتھ کیا تھا، وہ بہت اچھی تھی، وہ یہ تھا وہ تھا، وہ یقیناً اچھی تھیں، سننے میں بھی آ رہا ہے، پڑھنے میں بھی آ رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ اتنی اچھی تھیں جس کا کہ اب آپ ذکر کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں ان کی ٹیک کیئر کی، کیوں نہیں ان کی خبر رکھی، کیوں آپ اویئر نہیں تھے ان سے کہ وہ اتنے سالوں سے اکیلی فلیٹ میں رہ رہی ہیں۔ پھر دوسرا قصور میں سمجھتی ہوں بچوں سے بھی زیادہ نیبرز کا ہے۔ ہمارے مذہب میں تو ہمسایوں کا اتنا حق ہے کہ ایک ٹائم پر یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمسایوں کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ تو اب یہ ان کے بچوں کو تو ہر کوئی لان تان کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن حیرت اس چیز پر ہے کہ ان کے پڑوسی جو ہیں وہ کس لیے تھے؟ ان کو تو پتہ ہی تھا دن رات کا ان کا، جب اتنا عرصہ کوئی بچوں میں سے کوئی ملنے نہ آئے، کوئی بات نہ کرے، تو یہ چیزیں سب کو پتہ ہوتی ہیں۔ ایک ٹائم تک تو پیرنٹس چھپاتے ہیں، پھر وہ بھی ٹائم آ جاتا ہے کہ پیرنٹس پھر بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں، تو پھر چھپا چھپا کر بھی اینڈ پر آ کے پیرنٹس بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو سب کو ہی پتہ تھا وہاں پر، تو انہوں نے کیوں نہیں دیکھا کہ ایک عورت ذات اکیلی جو رہ رہی ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ جی آرٹسٹ تھیں، ایک بزرگ عورت رہ رہی ہے پڑوس میں، تو ہم دیکھیں کہ وہ باہر نہیں نکلی، یا ہم دیکھیں کہ ان کی جو میڈ تھی، جو بقول لوگوں کے جی انہوں نے ایک میڈ بھی رکھی ہوئی تھی، اس کا آنا جانا نہیں ہے، یا ایک لڑکا بھی تھا جو انہوں نے رکھا ہوا تھا، جو ان کو باہر سے کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی تو اس کے لیے ہیلپر تھا جو ان کا، مطلب کسی نے یہ نوٹس نہیں کیا، اور نوٹس کیا تو اس وقت جب تعفن پھیلا، جب ان کی لاش سے تعفن پھیلنا شروع ہوا، تو تب پتہ چلا کہ جی یہاں کوئی پرابلم ہے۔ ہم اتنے خود غرض لوگ ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پڑوس میں ہو کیا رہا۔ ہاں کوئی اور کسی قسم کی بات ہو، بڑی انٹرٹیننگ ہو، یا کسی کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، تو اس میں ہمیں ضرور انٹرسٹ ہوتا ہے کہ پتہ کریں کہ جی ہوا کیا ہے ان کے گھر میں۔ ادروائز ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کوئی اکیلا رہ رہا ہے، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہم اتنے بے حس لوگ ہیں۔ کہتے تو یہی ہیں کہ قیامت والے دن نفسی نفسی ہر انسان کرے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نفسی نفسی جو ہے وہ دنیا میں شروع ہو چکا ہوا ہے، اور کوئی اب سے نہیں ہوا، یہ بہت ٹائم سے شروع ہو گیا ہوا ہے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں۔ بہرحال اس میں سوشل میڈیا کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، تو ان کے بچے کدھر ہیں، تو ان کی بیٹی کدھر ہے، تو یہ کہاں ہے، تو وہ کہاں ہے، ایون وہ لوگ بھی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔ اب یہ کہا جائے کہ جی ان کے بیٹے نے کسی کو بلایا ہی نہیں تھا، تو ان کا بھی تو کام تھا نا، کہ اگر ان کے بیٹے نے نہیں بلایا تو وہ خود زندگی میں تو ان کی کیئر وہ کر نہیں سکے، ان کو اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ جب وہ کس حال میں رہ رہی ہیں، کس میں نہیں، وہ اویئر نہیں تھے اس بات سے۔ کم از کم عیدی سینٹر میں جا کے یہ تو کہہ ہی سکتے تھے نا کہ جب ان کا بیٹا آئے اور جنازے کے لیے لے کے جائے تو ہمیں انفارم کر دیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ تو بس یہ باقی ساری تو باتیں ہی ہوتی ہیں کہ جی میڈیا کدھر تھا، تو یہ کدھر تھا، تو وہ کدھر تھا، تو وہ ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں، تو وہ بڑی اچھی ایکٹر تھیں، تو یہ بھی کہا گیا کہ جی بزرگ والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دینا چاہیے، اکیلے رہنے سے بہتر ہے۔ اس طرح کی بھی چیزیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ وغیرہ آ رہی ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی پینفل ہے۔ بٹ اینی ویز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اگر تو یہ بات سچ ہے کہ وہ ان کو دفنا دیا گیا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، تو ان کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، آمین۔ اچھا بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا تو ہم اتنی
عظیم قوم ہے، اتنی عظیم عوام ہے ہماری کہ چاہے کسی کی نیچرل ڈیتھ ہے، کسی کا مرڈر ہوا ہے، یا کسی کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ہے، کامنٹس دیکھنے والے ہوتے ہیں. مطلب کہ ہمیں خدا کا خوف ہے ہی نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ تو ایسے ایسے کامنٹس کرتے ہیں کہ بندہ پڑھ کے ان کو سن کے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں. اور اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ سب ایجوکیٹڈ ہیں، کم سے کم ایک ڈگری سب کے پاس ہے. ڈگری ہولڈر ہوتے ہوئے سب اسکول کالج یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود ہماری اتنی بیمار ذہنیت ہے کہ ہمیں پوری بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن ہم ہر ایک معاملے میں کود پڑتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز پہ کسی بھی ٹاپک پہ ہم اپنی رائے نہ دیں؟ رائے دینا اچھی بات ہے، فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور ڈیتھ جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک بنی رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ثنا یوسف کی، جو ان کا مرڈر ہوا. اب اس میں بھی اتنی باتیں لوگوں نے کی. ٹھیک ہے، بڑے افسوس کی بات ہے جی، ایک لڑکی کو اس طرح آ کے دن دہاڑے گولیاں مار کے مار دیا گیا، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. ابھی تو وہ ایجوکیشن وہ حاصل کر رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ لڑکا بھی پکڑا گیا جس نے مرڈر کیا تھا، اور ابھی اس میں بھی جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، سارا کچھ ہو گیا. ابھی تو ٹرائل ہو رہا ہے، لیکن اس پر بھی کئی لوگ کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. پہلے آیا کہ جی وہ تو کوئی سائیکو ہے، ایب نارمل ہے، پھر پتہ چلا جی وہ ایب نارمل ہی نہیں ہے. لیکن ان ساری کنٹروورسی کے بیچ میں اگر جو بات سمجھنے کی ہے، یا کوئی اگر لیسن اس کو سمجھے سوسائٹی کو جو دیا گیا، یا سوسائٹی اس کو لیسن سمجھے، تو وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا یوز کرنا کوئی برائی نہیں ہے. سوشل میڈیا ہر کسی کو یوز کرنا چاہیے، لیکن اس کا جو یوز ہے نا وہ پازیٹیو یا نیگیٹیو ہوتا ہے. شروع میں تو پیرنٹس کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے جی ہمارے بچوں نے کمانا شروع کر دیا، جی اتنے ڈالرز آ رہے ہیں، اتنا اس دفعہ اتنا ہمارا جو ہے نا وہ پیمنٹ آئی ہے، اور اس دفعہ اتنی آئی ہے، ہمارے اکاؤنٹ بھر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، بچہ ہمارا بڑا اچھا کر رہا ہے. کیونکہ یہ بھی ایک بھیڑ چال بن گئی ہے. ایک نے کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، چلو جی ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. سارے ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی چیز پہ لگاؤ، کوئی مطلب سوشل میڈیا کا کوئی بھی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے جس کو یوز نہیں کیا جا رہا. اور اسپیشلی یہ ٹک ٹاک جو ہے اس کو تو بہت ہی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ مس یوز بھی کیا. جہاں پہ اس کا یوزفل ہے یہ اور بہت ساری چیزوں کے لیے، اس کو مس یوز بھی بہت کیا جا رہا. لیکن اب یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا اس کے یوز پہ، کہ آپ سوشل میڈیا کو یوز کیسے کرتے ہیں. ہم کوئی اسپیشلی میں بات ٹک ٹاک کی نہیں کروں گی، میں پورے سوشل میڈیا ہی کی بات کر رہی ہوں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا. اب کہیں نہ کہیں تو ثنا یوسف نے بھی، بڑے افسوس کی بات ہے، میں پہلے بھی کہا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس طریقے سے اس کی ڈیتھ ہوئی بڑا ہی افسوس ہے اس بات کا. لیکن بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا تو ویک پوائنٹ آیا ہوگا نا کہ جس میں اس نے اپنا نمبر شیئر کر دیا، یا اپنے گھر کا ایڈریس یا لوکیشن وغیرہ کچھ تو شیئر کیا نا، تبھی تو وہ لڑکا اس کے گھر تک پہنچا. اس نے باقاعدہ ریکی کی، سارا کچھ کیا، تو اس نے کچھ تو ایسا کہیں نہ کہیں پر تو ہوا ہوگا نا. اب وہ پازیٹیو ہوا نیگیٹو ہوا وہ ایک علیحدہ بات ہے. پھر اس نے انکار کر دیا ملنے سے، اور یہ بھی بڑی بیچ میں بات چلی کہ جی نو مینس نو. تو یہ نو مینس نو جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ فلٹر خود پر فرسٹ ڈے سے ہی لگا لینا چاہیے. اگر آپ سوشل میڈیا ایپس یوز کر رہے ہیں، اسپیشلی ٹک ٹاک کے اوپر ہی یہ سارا پرابلم آ رہا ہے جو دیکھنے میں آتا ہے، تو اگر یہ فلٹر خود پر آپ، یا یہ بیریئر خود پر پہلے ہی لگا لیں، یہ اپنے باؤنڈریز بنا لیں کہ نو مینس نو، تو یہاں تک حالات ہی نہ پہنچے کہ جی کبھی کسی کا مرڈر ہو رہا ہے، کبھی کسی لڑکی کا ہو رہا ہے، کبھی کسی لڑکی کا ہو رہا ہے. تو یہ مرڈر ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ کچھ تو گھر والوں کے اگینسٹ جا کے یہ کر رہی ہوتی ہیں لڑکیاں، اور کچھ لوگ ان کو غلط طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں، تو تب یہ کچھ ہوتا ہے. ان کو اپروچ کیا جاتا ہے، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ
سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اسپیشلی ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں، تو ان کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے ہی نو مینس نو جو ہے نا اس کو فالو کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم چلو ابھی تو کر لیتے ہیں نا، بات کی خیر ہے، ابھی تو کر لیتے ہیں، بات کی خیر ہے، بعد میں ہم ایسے کر لیں گے. ایسے نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اگلا بھی اسی کے ساتھ چل رہا ہو. تو ایسا قطعی نہیں ہے. وہ بھی ایک بڑا طوفان برپا ہوا ہے جی سوشل میڈیا پہ. افسوس کی بھی بات ہے کہ ایک لڑکی کو اس طرح مارا گیا جیسے میں نے پہلے کہا. اچھا جی، اب ہم بات کریں گے جی ہمارے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور رائٹر سید نور صاحب کی، جن کا کہ کام کسی کو بھی محال ہے، وہ کوئی تعارف کے محتاج تو ہے نہیں کہ ہم ان کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے آج دن تک فلم انڈسٹری کے لیے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا. تو جی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ہاسپٹلائز ہوئے تھے، اور اس پر بھی کئی لوگوں نے کئی طرح کی باتیں کی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، جو کہ انہوں نے خود پھر آ کے ایک ویڈیو بنائی اور اس پہ بتایا کہ ان کو ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہوا تھا اور وہ ہاسپٹلائز ہوئے اور ایک چھوٹی سی سرجری ہوئی، اور بقول ان کے سرجری یہ اتنی ہے جتنی اپینڈکس کی سرجری میں ٹائم لگتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اتنی سرجری تھی. اور میں نے پیس میکر لگوایا، اور مجھے تو ڈاکٹرس نے کہا تھا کہ جی گھر چلے جائیں، لیکن گھر میں چونکہ لوگوں کا آنا جانا ہو جانا تھا، تو اس لیے میں نے 3 دن سوچا کہ میں ہاسپٹل میں ہی رہوں. تو اب یہ اتنی سی بات تھی کہ جس کے اوپر کئی قسم کی باتیں ہوئیں، تو ان کو خود آ کے ویڈیو بنانی پڑی اور لوگوں کو بتانا پڑا کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک چھوٹا سا ایشو ہو گیا تھا میرے ساتھ ہارٹ بیٹ کا، اور اس کے لیے میں ہاسپٹلائز ہوا تھا اور پیس میکر لگوایا. اور سید نور صاحب نے بڑے ہی لائٹ موڈ میں مطلب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف دعائیں لی ہیں لوگوں کی، انہوں نے ان سب لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا جو کہ انہوں نے خود ایک اور ویڈیو بنا کے کہا کہ میں فرداً نام لے کر تو شکریہ نہیں ادا کر سکتا، لیکن میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنا ایک ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ایک فرینڈ بھی ہے سلمان، جس کی وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اس نے بہت زیادہ میری ٹیک کیئر کی ہے ہاسپٹل میں. اور اسپیشلی انہوں نے ایک بات کی ہے، ایک کوئی بوڑھی عورت ان کے پاس ہاسپٹل گئی اور اس نے روتے ہوئے ان کو دعائیں دی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز نے ان کو کمپلیٹلی فٹ کہہ دیا کہ وہ ہیں، مطلب کہ مکمل صحتیاب ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جلد ہی وہ اپنی شادی کی سلور جوبلی منائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ظاہر ہے جب بندہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے تو اس کو سوچنے کا بہت ٹائم مل جاتا، کیونکہ وہ باقی ساری چیزیں اس کے لائف میں کٹ آف ہو گئی ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بہت ساری کہانیاں سوچنے کا موقع مل گیا وہاں پر. تو ابھی میرے مائنڈ میں بہت زیادہ سٹوریز ہیں، تو ساری تو ظاہر ہے کہ میں خود نہیں بنا سکتا، لیکن اگر کوئی مجھ سے سٹوریز لینا چاہتا ہے، ندیم بیگ ہو گئے، شہزاد رفیق صاحب ہو گئے، مسعود بٹ صاحب ہو گئے، تو میں ان کو بلا معاوضہ جو ہے وہ اپنی سٹوریز دینے کے لیے، اپنے آئیڈیاز دینے کے لیے تیار ہوں. ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اچھے ڈائریکٹرز ہیں، اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ آ کے مجھ سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں، اور تاکہ اچھا کام ہو اور میری تھاٹس جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچے. تو چلیں جی، جن لوگوں نے کوئی اچھے جو کام کر سکتے ہیں، اچھے ڈائریکٹرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سید نور صاحب جو ہیں وہ وداؤٹ اینی چارج وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کوئی جلدی سے جا کے ان سے ملیں اور ان سے جو ہے وہ ٹپس لیں اور آئیڈیاز لیں اور اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کریں، تاکہ ہمیں بھی اچھا دیکھنے کو ملے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان سب کو جلد صحت والی زندگی عطا کرے، آمین. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.